अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है और मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। नाज़रीन, पिछले साल रमज़ान में हमने शुगर और डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिस पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस जनरल पेशेंट्स को दिए थे। उसका एक हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन साथ में उस वीडियो के दौरान आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो है वो सामने आए हैं। तो मैंने सोचा कि चले आप इसके साथ कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी साथ में शेयर करेंगे और उन क्वेश्चंस को जो आप लोगों ने रेज़ किया है उसका जवाब भी साथ में देने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे भी हेल्थ रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई आपकी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ वो शेयर कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनका जवाब आपके साथ मैं आपको दे सकूँ। तो जहाँ तक रमज़ान मुबारक का ताल्लुक़ है, तो ये साल का सबसे बाबरकत इस्लामी महीना है। पूरी दुनिया के मुसलमान इसमें रोज़ा रखते हैं और इस की बरक़ात से फैज़ हासिल करना चाहते हैं। अगर हम दुनिया की मजमूई आबादी में मुसलमानों की आबादी का तनासुब देखें तो इस वक्त दुनिया की मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1.8 अरब अफराद पे मुश्तमिल है। बदकिस्मती से इनमें तकरीबन 15 करोड़ लोग जो है वो शुगर के मर्ज़ का शिकार है और हर साल तकरीबन 12 से 13 करोड़ शुगर के मरीज़ जो है वो रोज़ा रखते हैं। मौसम और जोग्राफियाई अवामिल पे डिपेंड करता है, तो कुछ जगहों में रोज़े का दौरानिया 12 से 20 घंटे तक तवील हो सकता है। कुछ बुनियादी सवालात जो सबके जहन में आते हैं उनको आगे हम प्रोग्राम में एक एक करके डिस्कस करते हैं और उनका जो है कोई जो सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस बेस्ड आंसर है वो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस बुनियादी तौर पर सबके जहन में आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या शुगर का मरीज़ जो है वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन पेशेंट ख़ुद और उसके जो अटेंडेंट्स है वो सब ये क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं कि आया हम जो है रोज़ा रखें या ना रखें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशेंट की रिस्क असेसमेंट कितनी है, पेशेंट को कितना रिस्क है रोज़े से, यानी अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसको कितना रिस्क होगा एडवर्स इवेंट्स का, और अगर मतलब ये है कि उसका रिस्क प्रोफाइल और सारा कुछ उसका भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है। तीसरा जो सवाल इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शुगर की मरीज़ की असेसमेंट हम कैसे करते हैं, और अगर ये सारी बातें हम इसको अप्लाई करें और पेशेंट को हम एडवाइस करें रोज़ा रखने का, तो फिर वो ये है कि हम कैसे उसको एडवाइस करते हैं कि वो रोज़ा भी रखे और उसको कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। मतलब ये है कि वो कॉम्प्लिकेशन फ्री टाइम कि वो कॉम्प्लिकेशन फ्री स्टेट में अपना रोज़ा कैसे रख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक एक करके हम आगे इन क्वेश्चंस को लेके जाते हैं। सबसे पहले हम कुछ फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं जो रमज़ान में होती हैं। सबसे पहले ये है कि रमज़ान के दौरान नींद का जो दौरानिया है और पैटर्न है इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सहरी के वक्त उठना पड़ता है, तो नींद का जो पैटर्न है उसमें जो चेंजेस होती है, एक तो ये है कि कुछ लोग देर से सोने के आदी होते हैं, तो एक ये फैक्टर उसमें आ जाता है। नींद की टोटल ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाती है और क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जब नींद डिस्टर्ब हो तो नॉर्मल बंदा भी उसको ये है कि उसका वेट बढ़ सकता है, उसकी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो जो है वो ज़्यादा होते हैं और उसको कुछ क्रॉनिक कंडीशंस या बीमारियां जो है उसका शिकार होना उसके लिए एक काफ़ी वो हो जाता है कि वो आसानी से उन बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो एक तो नींद की जो पैटर्न है उसमें तब्दीली हो गई। दूसरी बात जो ये है वो खाने पीने के औकात में तब्दीली होती है। तो सहरी और अफ्तारी बीच में लंच का जो टाइम नेचुरली होता है वो स्किप हो जाता है
اور جو لانگ پیریڈ آف فاسٹنگ ہوتا ہے کہ روزے کا جو لمبا دورانیہ ہوتا ہے، جب مریض کھانا یا کچھ مائعات مشروبات وغیرہ افطاری کے وقت پہ لے لیتا ہے تو یکدم اس کا شوگر لیول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزے کے دوران ممکنہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے، ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی، اس کے ساتھ ساتھ شوگر کا بہت زیادہ کم ہو جانا یا بہت زیادہ بڑھ جانا، اور شوگر بڑھ جانے کی وجہ سے کبھی کبھار مریض بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم ہائپر اسمالر ہائپر گلائسیمک اسٹیٹ، ہانک یا ڈی کے اے وغیرہ کہتے ہیں. بہت سی ریسرچ پیپرز کو جو میں نے ریڈ آؤٹ کیا تھا یہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے، تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ رمضان میں ہائپوگلائسیمیا یا شوگر لو ہونے کا رسک بنسبت غیر رمضان دنوں کے زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ جنرل اوور ویو تھا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا. اب ہم آتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اور وہ کویسچن یہ ہے کہ آیا رمضان میں شوگر کا مریض روزہ رکھے یا نہ رکھے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور میرے خیال سے جو سارا ایمفیسس جو ہے ہماری اس ٹاک کا ہوگا وہ اسی کویسچن پہ ہوگا. دیکھیے جی، بنیادی طور پر یہ سوال اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یا اس سوال کا جواب جو ہے یہ نہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. یہ ایک کنسنسس بیسڈ آنسر ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ کیئر فزیشین اور پروفیشنل اور یا جو فزیشین ہوتا ہے اور ساتھ میں مستند عالم دین، وہ ایک کنسنسس کے ساتھ یہ رائے دیتے ہیں کہ کون سا مریض روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن جگہوں پہ یہ کنسنسس نہیں ہوتا ریلیجیس اسکالرز اور ڈاکٹرز کے بیچ میں، تو وہاں پہ رمضان کے دوران ہونے والی کمپلیکیشنز نسبتاً ان جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ مریض کو جو مشورہ دیا جاتا ہے وہ دونوں ایک کنسنسس کے ساتھ دیتے ہیں. تو اس کا یہ فیکٹر بھی جو ہے کسی حد تک وہ سمجھ لیتا ہے کہ میڈیکل گراؤنڈز کیا ہے، ریلیجیس گراؤنڈز کیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ انڈیو انگزائٹی اور سٹریس والا فیکٹر بھی اس میں سے نکل جاتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں پیشنٹ کی رسک اسسمنٹ کیسے کرتے ہیں. تو رسک اسسمنٹ جو ہے وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. تو ہم جب رسک اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں، پیشنٹ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس میں ہم بہت سی فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، اور ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مریض جو ہے وہ یا تو ویری ہائی رسک گروپ میں رکھ لیتے ہیں، ہائی یا ماڈریٹ رسک گروپس میں رکھ لیتے ہیں. ویری ہائی رسک گروپس والے مریضوں کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ روزہ نہ رکھیں، اور یہ وہ مریض ہے جو شوگر کی کسی پیچیدگی کا شکار ہے، مثلاً ان کے گردے متاثر ہو چکے ہیں، یا یہ کہ وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور وہ انسولین پہ ہے، پریگننٹ لیڈیز ہے. تو یہ سارے وہ ویری ہائی رسک گروپ پیشنٹس ہے جو اگر رمضان کے دوران روزہ نہ رکھے تو مناسب رہے گا. ہائی رسک گروپ میں وہ ہے کہ ان کا شوگر لیول جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، یا وہ کچھ ایسی میڈیکیشنز پہ ہے جن کو ہم ایڈجسٹ پراپرلی نہیں کر سکتے، اور یا یہ ہے کہ وہ جو ہے کسی کمپلیکیشن کا شکار ہے. اور لو رسک پیشنٹ جو ہے جو کہ اسٹیبل لیول آف میڈیکیشنز پہ ہے، ان کا شوگر لیول جو ہے وہ اسٹیبل لیول پہ رہتا ہے، وہ ہائپوگلائسیمیا میں نہیں جاتے یا ان کا شوگر انڈیولی بہت زیادہ شوٹ نہیں کرتا، تو یہ لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ رسک اسسمنٹ اسکور جو ہے یہ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے جو ریسنٹلی اپنی ریکمنڈیشنز دی ہے تمام پیشنٹس کو، ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. تو اگر آپ کو کوئی اور رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو تفصیلاً مل سکتی ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ مریض کی رسک اسسمنٹ کیسے کی جاتی ہے. ہر مریض کی رسک اسسمنٹ ایک بنیادی فیکٹر ہے، پری رمضان اسسمنٹ اس کو ہم بولتے ہیں، اور یہ اسسمنٹ ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن پیشنٹ کی اوورآل کنڈیشن کے بارے میں دیتا ہے کہ آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. تو پری اسسمنٹ کے جو فیکٹر جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر مریض رمضان سے تقریباً 4 ہفتے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے مل لے.
اور کمپوننٹ آف رسک اسسمنٹ جو ہے اس میں کیا ہے، پہلے یہ کہ پیشنٹ کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لی جاتی ہے کہ اس کو شوگر کتنے عرصے سے ہے، اور پچھلے رمضان میں مریض نے کتنے روزے رکھے تھے، اس کا رمضان بیہیویئر کیسا تھا پچھلے رمضان میں، اچھا وہ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتا، اور شوگر کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل کی کوئی تکلیف یا ساتھ میں گردوں کی بیماری وغیرہ، تو جو کمپلیکیشنز ہے یا کوماربڈ کنڈیشنز جن کو ہم بولتے ہیں وہ ساتھ میں اگر ہے تو ان کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں، اور ان کی فزیکل اسسمنٹ بھی کی جاتی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ اور سارا کچھ چیک کیا جاتا ہے، ساتھ میں کچھ بیسک انویسٹیگیشنز بھی مریض کو کرنی پڑتی ہے، مثلا بلڈ شوگر لیول چیک کرنا، اور اگر پچھلے 3 سے 6 مہینوں میں ان کا HbA1c لیول یعنی شوگر کا وہ ٹیسٹ جس میں 3 سے 6 مہینے تک کا شوگر لیول جو ہے اس پہ وہ ہمیں بتاتا ہے تو وہ کر لیا جاتا ہے، لپڈ پروفائل اگر کسی مریض کی ضرورت ہے تو وہ کر لیتا ہے، گردوں کا ٹیسٹ یا سیرم کریٹینین، الیکٹرولائٹس وغیرہ وہ سارا کچھ کر لیا جاتا ہے۔ پھر میڈیکیشن اسسمنٹ ہوتی ہے کہ مریض کون سی میڈیکیشنز پہ ہے، وہ اورل میڈیکیشنز یا دوائیاں لیتا ہے یا وہ انسولین پہ ہے یا دونوں لے رہا ہے، اور اگر اورل میڈیکیشنز ہے تو اس میں خاص کر میں 2 گروپس آف میڈیسن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ایک ہوتی ہے سلفونائل یوریا میڈیکیشنز، یہ میڈیکیشن جو ہے ان کے ساتھ شوگر لو ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک اپرووڈ کلاس آف ڈرگز ہے جس کو ہم SGLT2 انہیبیٹرز کہتے ہیں، تو ان میڈیکیشنز کے ساتھ چونکہ وہ پانی یا چھوٹے پیشاب کے راستے جسم سے شوگر کو ایکسکریٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہائپو والیمیا یا ڈی ہائیڈریشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہسٹری میں اور اسسمنٹ میں پھر انویسٹیگیشنز میں پیشنٹ کا ہم اسس کر لیتے ہیں، اور ان سارے فیکٹرز کو پھر ہم دیکھ کے پیشنٹ کی رسک اسسمنٹ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بتاتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کچھ جنرل انسٹرکشنز بھی دے دیتے ہیں، اور وہ جنرل انسٹرکشنز ان کی ڈائٹ کے بارے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ورزش وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے، ادویات کے بارے میں ہوتی ہے، اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اگر ڈوز جو ہے وہ اسکپ کرنا ہے یا کم کرنا ہے، میڈیکیشن کلاس کو سوئچ کرنا ہے، کوئی دوائی بند کر کے ایک اور میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے، تو یہ سارا کچھ ہم ان کے لیے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہیلدی لائف سٹائل کا ایمفیسائز ہم ان کو کرتے ہیں کہ یہ ساتھ میں کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری پری رمضان رسک اسسمنٹ، اور اس کے بعد جب مریض کو لیٹ سپوز روزہ رکھنے کا اس کو ہم الاؤ کر لیتے ہیں، تو ان ساری باتوں کا بنیادی مقصد یہ تھا، یہ ہے کہ مریض روزہ بھی رکھے اور اس کو کوئی کمپلیکیشن بھی نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے جو باتیں ہم نے ابھی ایک دفعہ کی تو پھر میں آپ کے ساتھ ریوائز کر لیتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائیبٹیز کے ٹائپ پہ، میڈیکیشن پہ، کمپلیکیشنز پہ، اور پریویس رمضان ایکسپیرینس پہ، یہ ساری باتیں آپ یکجا کر کے پیشنٹ کو ایک بہت ہی عمدہ قسم کا ایک فریم ورک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیریز میں ہم ڈائٹری ایڈوائس پہ بات کریں گے کہ رمضان میں شوگر کے مریض جو ہے وہ کون سی ڈائٹ لیں گے، کون سا ڈائٹ سحری میں، شام افطاری کے بعد کھانے میں ان کو کیا کیا چیزیں لینی چاہیے، اور کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ اور جو انفارمیشن ہے وہ ہم ان کو انشاءاللہ دیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اس کو شیئر کریں۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔